अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, आमिर ज़िया साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज इमाम आली मकाम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसारों का यौम शहादत पूरे आलम इस्लाम में रिवायती और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वाक़या करबला ने इंसानी शौर पर अनमिट असरात मुरतब किए हैं और हक़ व बातिल की तमीज़ का जो मयार मुकर्रर किया है वो रहती दुनिया तक नस्ल आदम की राहबरी करता रहेगा। कई 100 बरस पहले रूनुमा होने वाला ये वाक़या हमें आज क्या दर्स देता है और रहती दुनिया तक इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है, इस पर मैं चाहूँगी कि हमारा पैनल थोड़ी लबकुशाई करे। फिर हमने मुल्क के सियासी हालात पर गुफ्तगू करनी है। अया साहब, शहादत हज़रत इमाम हुसैन क्या पैगाम देती है? जी, पैगाम तो बहुत देते हैं। तारीख़ इस्लाम अलमियों से भरी हुई है, पर सबसे बड़ा अलमिया ये खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो लोगों को पैगंबर इस्लाम उनका वो उन्होंने देखा हुआ था, बिल्कुल रीसेंट मेमोरी थी। और फिर भी ये हो जाना, और उससे पहले खिलाफत राशिदा में 2-3 जो खुलफा थे उनका जिस तरीके से जो इख्तिताम हुआ, तो आदमी जब मुझ जैसा गुनाहगार भी पढ़ता है तो लरज़ जाता है कि हमारी तारीख़ कैसे थी। अच्छा, अब हम वो जो एक रस्मन जो आप कहते हैं ना, हम वो मनाई जाती है, तो हम बस मनाते ही हैं उसे। जो हमें लेसन लेना चाहिए वो तो कोई हमारी इज्तमाई ज़िंदगियों पे कोई असर नज़र नहीं आता। जो एक जज्बा ईसार, जो एक असूल, जो आज़ादी के लिए जो कि किस किस्म के हमारे माशरे बनने चाहिए, उनमें इक़दार क्या होनी चाहिए और उन इक़दार की पासदारी के लिए हमें कैसे डट जाना चाहिए, लेसन तो ये है। पर क्या हम ऐसे करते हैं? हमसे ज़्यादा मसलहत पसंद, हमसे ज़्यादा डरपोक और हर चीज़ पे समझौता करने वाले हैं कोई नहीं। ये आता है, हम करते हैं, वो कपड़े पहन के वो सारे जलूस वगैरह होते हैं, 1 महीने के लिए पूरा कारोबार ममलकत बंद हो जाता है, पुलिस इस पे लग जाती है, लेकिन असरात हम पे क्या मुरतब होते हैं? होना तो ये चाहिए कि हर यौम करबला के बाद मतलब एक अंदर से कोई नई चीज़ हम में फूटनी चाहिए कि हम, लेकिन हमारी वही चाल बेढंगी और वही हम करते रहते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी मजहबी त्यौहार और रसूमात हैं, वो करके होना तो ये चाहिए कि हम बेहतर हो जाएं। जैसे हम वो जो जनरल ज़िया के ज़माने के बाद से वो तब ये शुरू हुआ था कि हर चीज़ का तलावत कुरान पाक से शुरू की जाती, मीटिंग हुई, कोई हुई, फलाना हुई, तो उससे करते थे। मैं कई दफ़ा पूछता हूँ, यार ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जो तलावत कर रहे हैं इसका कोई असर हम पे हो रहा है? कम से कम इतना असर हो रहा है कि तलावत करके जो हमने बोलना है वो सच के पैराए में हो, लेकिन ऐसे कोई नहीं होता। और एक और मैं चीज़ कह दूँ, 1940 का जो हमारा पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, उसमें हमें ये पता कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, सेकंड किसने किया था, सदारत किसने की थी, कायदे आज़म ने, बाबा कौम ने की थी। आपने कभी ये सुना कि तलावत किसने की थी वहाँ पे? कोई जिक्र नहीं है। अब मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता। तो अमल और होता है और सिर्फ लबों पे लेके आना वो चीज़, यानी आप करें हर साल इस दिन को हम रिवायती अंदाज में मनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता उनकी अक़दार पर। तो सलमान साहब, आपकी नज़र में वाक़या करबला किस नज़रिए को जन्म देता है? देखें, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। और ये मोहब्बत, ये उल्फत और उनके हवाले से जज्बात का इजहार सिर्फ रंजो गम से नहीं, असल चीज़ ये है कि ये वाक़या क्यों कर रूनुमा हुआ और वो कौन सी ऐसी बात थी जो उन्हें वहाँ पर लेकर गई। बात ये, जैसे अभी यहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि क्या ये 1 माह के लिए सारा मामला, मेरा नहीं ख्याल ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा मैसेज है ये आलम इस्लाम के लिए भी और दुनिया के लिए भी। असल में उन्होंने जो शख्सी आमरीत है उसे ललकारा था और ये एक लेसन दिया था कि जब हक़ व बातिल की जंग होगी, जब एक इम्तियाज़ बरता जाएगा, जब अपनी डिक्टेटरशिप कायम की जाएगी,
تو آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, بے شک. آپ نے سچ کا اظہار کرنا ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. اور آج تک دیکھیں یہ دکھ, یہ کرب, یہ غم, یہ ایک کتنا عرصہ ہو گیا سب کچھ, لیکن کیا ہم اس پیغام پہ کاربند ہوئے ہیں؟ ہم حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کا غم سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم کھڑے کس سائڈ پہ ہیں؟ میرا خیال اگر ہم سارے اس بات پہ اپنے اپنے رول کا جائزہ لے لیں تو بہت کچھ درست ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم حضرت حسین کا دکھ, غم اور کرب کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم کھڑے دوسری سائڈ پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانی کا اصل میسج یہ ہے کہ جو بات آپ کے دل کی ہے اس دل کی بات پر آپ کاربند ہوں اور حق کے ساتھ کھڑے نظر آئیں, اور پتہ بھی چلنا چاہیے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو عامر ضیاء صاحب آپ کی نظر میں آج کے دن کو منانے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جو بالکل جو ایاز امیر صاحب نے بات کی اور سلمان صاحب نے بات کی, میں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر سکوں گا, کہ ظاہر ہے کہ میرا وہ مقام نہیں ہے کہ اس طرح کے جو تاریخی واقعات ہیں, دینی واقعات ہیں, زیادہ اس پہ لب کشائی کروں. تو واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طرح ہماری عبادات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنی روح سے آ رہی ہوتی ہیں, اور اسی طرح جب ہم تاریخی واقعات کو مناتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, اس کے اندر بھی جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہیں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, اس کو جو ہے مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھانے والی بات وہ نہیں کر پاتے. یعنی کہ اس طرح کے جو واقعات ہوں یا ہماری عبادات بھی ہوں تو اس میں آپ دیکھیں اس میں عاجزی نہیں ہوتی, اس میں انسان دوستی کا جو پیغام ہوتا ہے اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہم صرف ریچولز کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے کہ ہم مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں دکھانے کے لیے کر لیتے ہیں, ریچولز کے لیے دل سے بھی کرتے ہوں گے, لیکن جو اصل نیکی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی, یا اچھائی صرف یہ نہیں ہوتی, اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی بھی اچھا کام, حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کرنے کے لیے بھی کچھ جرت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ کو واقعی اچھے راستے پہ چلنا ہے تو بہت زیادہ جرت چاہیے آپ کو. تو وہ آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ جو امام حسین اور ان کے جو 72 ساتھی تھے انہوں نے ایک جرت کا ایک سبق دیا, اثار کا سبق دیا, وفا کا سبق دیا. اس پیمانے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم آج کے جو مسلمان ہیں, اس سے قطع نظر کہ کس فرقے سے ہمارا تعلق ہے, کیونکہ سبھی ان کو مانتے ہیں, سبھی لوگ جو ہیں ان کی مطلب عقیدت میں ان کے گن گاتے ہیں, لیکن ہم نے کیا سیکھا اس سے اور اپنی زندگیوں پر ہم کتنا اس کو کہتے ہیں کہ استعمال کرتے ہیں. صرف حضرت امام حسین ہی کا نہیں, آپ اور بھی کسی بھی خلفائے راشدین کا پورا دور دیکھ لیں, اس میں ہم کتنا ان کے اوپر جو ان کا اثار تھا, ان کا ایک جذبہ ایمانی تھا, یا ان کا ایک انسان دوستی, کیونکہ اسلام کی جو روح ہے وہ انسان دوستی ہے, اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی اپنے عمل میں, ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, ہم گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں, ہم مطلب ہے ہم وضو کرتے ہیں, ہم کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی کے چھینٹے ہم کتنا اڑا رہے ہیں, کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو میرے خیال میں یہ تمام دن جو ہوتے ہیں ایسے وہ تجدید عہد کے دن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں گے, بہتر مسلمان بنائیں گے, ایک اچھا باعمل. اور وہ بہتر کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو ہم جج کرنے بیٹھ جائیں, بلکہ ہم کتنے لوگوں کے لیے اچھا معاشرے میں کیا ہم خوبی پھیلا سکتے ہیں, کیا ہم مدد کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں اسپرٹ تھی اور ہے اور رہنی چاہیے. جناب بالکل, ایک دن آیا اس کو منایا اور اگلے دن سب کچھ بھول گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صافی صاحب, آپ کی نظر میں فلسفہ شہادت اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, یوم عاشور کا اصل پیغام تو ظلم سے لڑنا ہے اور حق کے ساتھ کڑا ہونا ہے. اس سے زیادہ میں جس طرح عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ میری وہ اوقات ہی نہیں ہے کہ امام الشہداء نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ سکوں, یا اس بڑے واقعے کے بارے میں میری اوقات نہیں ہے کہ کچھ زیادہ بات کر سکوں. لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس وقت بھی جو غالب اکثریت تھی وہ باطل کے ساتھ کڑی نظر آئی, اور جو بہت کم لوگ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کڑے نظر آئے, وہ حق پہ تھے. لیکن آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے, اور کربلا کا جو پیغام ہے اس پہ عمل تو درکنار, اس کو آج تک ہم سمجھنے سے بھی قاصر رہے ہیں. اور آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یزید کے دور میں پیدا ہوتے تو شاید وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوتے,
آج اپنی کردار پہ اگر ہم غور کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم طاقتور کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی جرت رکھتے ہیں؟ جواب اکثر کے بارے میں نہیں میں آئے گا. تو جب تک ہم میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی ہم میں جرت نہیں ہوگی تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی قافلے کا کوئی ممبر قرار دیں. لیکن یہ واقعہ کربناک ہے، اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ حق ہے ان سے جو تمام مسلمان ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ حق ہے. لیکن ہم اس پہ عمل کرنے جو کربلا کا جو اصل سبق ہے اس کو ہم نہیں سیکھ سکے ہیں، اس پہ عمل کرنے سے قاصر ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم سے ہی سب سے زیادہ جو ہے غلطیاں اور باطل کے ساتھ کڑے ہونے کی جو ہم میں ایک روش ہے، ہم بدقسمتی سے وہی پہ قائم ہے. اور جن جن ممالک میں نام نہاد جمہوریت قائم ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہے ملوکیت سے آزاد نہیں ہے. ہم انہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے باپ دادا نے ہم پہ ظلم ڈالا ہو، پیر و مرشد، وہی سیاسی خاندان، وہی لوگ، وہی اشرافیہ، وہی مقتدر قوت ہے. بالکل آپ موروثی سیاست کی بات کریں اور جمہوریت کی بات کریں. بدقسمتی سے ہم بھی وہی جمہوریت جھیل رہے ہیں یا صاحب، جہاں عوام کو حق کے خود ارادیت، جہاں عوام نے اپنا استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. انتخابات ہونے ہیں، نہیں ہونے، کب ہونے ہیں. حق کے لیے آواز بلند کرنا اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، یہی درس آج آپ سب نے ہمیں بتایا. لیکن پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ جمہوری تجربہ ڈیلیور کرتا ہی نظر نہیں آیا؟ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی نا، رسماً ہم نے بات کر دی، وہ اب رہنے دیجئے. اب اگر پاکستان کے حالات اگر ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اور ہم ڈسکس کریں پیمانہ کربلا کے تحت، تو پھر جو کہنا پڑے گا شاید آپ بھی نہ برداشت کر سکیں، ہمارا پروگرام بھی اس کا متحمل نہ ہو سکے. پھر نہیں کیا بات، کون سا کھل کے بات کر دیں جی اپنا، وہ تب مصلحت غالب آ جاتی ہے. اب آدھا منٹ ہوئے ہم بات وہ کر رہے ہیں، لیکن اب مصلحت کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے. تو اب کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں جمہوری تجربہ ڈیلیور کرتا کیوں نظر نہیں آیا؟ جمہوری تجربہ ڈیلیور کرتا، یہ تو لمبی بحث ہوگی نا. یہ جو ہم ہر چیز کو بات ہوتی ہے، جو آپ جو کرتے ہیں نا، ایک جو انڈکٹیو اپروچ ہے، سائنٹیفک اپروچ، آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یہ اس پہ آپ فوکس نہ کریں اور جنرلائز کر دیں ہر چیز کو. بات آج کی ہو یا جو آج کل ہو رہا ہے اس کے بات ہو، تو وہ آپ لے کے تو 150 سال کی آپ بات کرنے لگ پڑے. اس کا مطلب ہے آپ آج کل کے حالات پہ پوزیشن لینے سے گریزاں ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جمہوریت کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی، تو پھر تو سن 47 میں آپ پہنچ گئے نا. بات تو کرنی چاہیے آج کل کی، آج کل کے حالات کی. اس کی کئی وجوہات ہیں، کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزیں آپ کہہ لیں کہ پسندیدگی کے زمرے میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ناپسندیدگی کے زمرے میں آتی ہیں. کئی چیزوں کا آپ نام لے سکتے ہیں، کئیوں کا نام آپ نہیں لے سکتے. آپ سے بھی جب وہ بات ہوتی ہے تو تھوڑی سی اگر ایسے ہو جائے تو آپ کہنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر آپ آگے جاتے ہیں. یہ مجبوریوں کے تحت ہم کر رہے ہیں. تو جمہوریت کی ہم کیا بات کریں؟ آج کل جو اظہار رائے کی آزادی جس طریقے سے ہونی چاہیے اس ملک میں ہے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کئی قانون پاس ہوئے ہیں، کئی قانون سینٹ میں پاس ہوئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد ہے. جو سٹینڈ پی ٹی آئی والوں کو وہاں لینا چاہیے تھا وہ کیوں نہ لے سکے؟ مصلحت، ڈر، خوف اٹھا لیے جائیں گے. اگر پیمانہ کربلا کو سامنے رکھیں تو آج کل کئی لوگ جو اندر ہیں ان کا نام لینا پڑے گا. نام لیں گے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا. ایک نام لوں گا، دوسرا نام لوں گا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھک آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ جمہوریت کون سی ہے؟ پہلے ہے جمہوریت کا الف بے تو ہم کر لیں نا. جمہوریت کا بنیادی چیز یہ ہے، کم از کم جو ہم نے پاکستان میں جس کو ڈیفائن کیا ہے، کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ عوام پاکستان، باشندگان پاکستان کے ذریعے ایکسرسائز ہونی ہے. دی اتھارٹی آف اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا عوام الناس. عوام الناس کا جو ہے اظہار، ان کی رائے کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایک لفظ ہے، ووٹ کے ذریعے. الیکشن. ووٹ کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ یونیورسل سفریج ہر ایک کو. یہاں پہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ کریں گے تو وہ نہ ہو جائے، نتائج وہ ہو جائیں، تو ڈیموکریسی کہاں سے آئے گی؟ جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ پوری ایک یہاں پہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، وہ بات ٹھیک ہے. لیبارٹری بن جاتی ہے، اس میں ٹیسٹ ٹیوبیں آپ لگا دیتے ہیں، اس میں آپ ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹس کرنے لگ پڑتے ہیں. جیسے مرحوم ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا، الیکشن اچھے ہیں لیکن میں کئی دفعہ کہتا ہوں مثبت نتائج ہونے چاہیے. تو مثبت نتائج کی تلاش میں کر کے آج کی بات ہم نہیں کریں گے. ہر ادوار میں زیادتی ہے تو آپ ذکر کریں اس کا، لیکن آج کی زیادتی کا ہم ذکر نہیں کریں گے. 2018 کو پہنچ جائیں گے، 2013 کو پہنچ جائیں گے، 1999. بھائی ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہم لیونگ سولز ہیں، ایک تجربے سے ہم گزر رہے ہیں. بات تو آج کی کریں نا. ہر ادوار میں، ہر دور میں پیمانہ کربلا ہونا چاہیے. اس کو آپ ترازو بنائیں کہ حق اور باطل کیا. لیکن نہیں، آج کا جو حق ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو اس لیے ہم ریورس گیئر مار کے وہ پیچھے جائیں گے. آج کی بات ہم کریں گے ہی نہیں، ٹھیک، کیونکہ ہمارے وارے نہیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ جمہوریت یہ چل رہی ہے. اور کون چلا رہے ہیں، کون وہ ہیں، ان کا بھی ہم تو بہت سارے یہاں پہ وہ چیزیں ہیں. ڈیلیور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کم از کم مکینکس تو ہم ٹھیک کر لیں. مکینکس ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یا سب کہہ رہے ڈیلیور کرنا دور کی بات، آپ کو تو جمہوریت کی الف بے بھی پتہ نہیں ہے. تو بڑھتی برہانی کیفیت میں آپ کی نظر میں کیوں کارگر نہ ہو سکا یہ سسٹم؟ دیکھیں، وہ ایک طرف نا پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ ماضی کو نہ چھیڑا جائے، کہ ان چہروں کو بے نقاب نہ کیا جائے، چونکہ ان کا رول. دیکھیں، جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم کوئی پولیٹیشنز تو نہیں ہیں، ہم نے کوئی عوام کے پاس جا کے ووٹ تو نہیں لینے. ہم نے تو ماضی کو سامنے رکھ کے ان سب کا رول دیکھنا ہے نا کہ کیا ہے. پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں تو سب کے منشور میں لکھا ہوا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو جو ڈیموکریسی کے ادارے ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ وہ جو جس منشور پہ، جس پروگرام پہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، جب مسند اقتدار پہ اسلام آباد میں پہنچتے ہیں تو پھر اس کو کھولنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم جو ہے یہ بڑا مؤثر ہونا چاہیے، عام آدمی تک ہم اختیار پہنچائیں گے. 4-5 سال بچے اقتدار رہتے ہیں، نام نہیں لینا گوارا کرتے. ہر ایک کے منشور میں موجود ہے. دیکھیں، دنیا کے اندر گورننس کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بنے ہیں، انڈیا کے اندر بنتے ہیں، چائنا کے اندر بنے ہیں، تاکہ گورننس یقینی بنے. یہاں پر آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنے گا، جی پریس کانفرنس کرواتے ہیں. لیکن جب اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. بات یہ کہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کیوں ڈیلیور نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ جب آپ عوام کی بنیاد پر، عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئیں گے تو جمہوریت کیا ہے؟ یہ جواب دہی کا عمل ہے. اس میں آپ نے قومی اور عوامی مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے مختلف طبقات کے حقوق ہوتے ہیں، انہیں یقینی بنانا ہوتا ہے. اس میں اداروں کی عزت و تکریم بھی ہوتی ہے، اور ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. کیا آپ جو حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں وہ عوام کی بنیاد پہ آتی ہیں؟ کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کہا جاتا ہے جی آج کے حالات یہ ہیں. اور جناب چلے ہم ایک اسمبلی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اسمبلی جو موجود ہے، جو ختم ہونے جا رہی ہے، اس میں تو قوم کو پتہ ہے نا کہ ساری پارٹیز ہی موجود تھیں. کوئی ایک پارٹی سوائے میرے خیال جماعت اسلامی کے، سارے لوگ ہی ان حکومتوں میں موجود رہے ہیں. آپ نام لے دیں کسی اور کا.
لیکن کیا ان پولیٹیشنز نے کبھی یہ بات کی ہے کہ جی عام آدمی کے ایشوز کیا ہیں، عام آدمی کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا، عام آدمی کے بچے کو تعلیم اور روزگار کے موقع مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ لیکن الیکشن ایئر میں تو پھر عوام یاد آ جاتے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ بات یہ کہ اگر آپ اس بنیاد پہ آئے، ایاز صاحب خود الیکشن لڑتے رہے ہیں، انہی پارٹیز کا حصہ رہے ہیں نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹیز برسر اقتدار آنے کے لیے کہ جب آپ چور دروازوں کے ذریعے برسر اقتدار آئیں گے، پھر آپ جن کے مرہون منت ہوں گے، پھر آپ بعد میں کہیں گے میں بہت بے بس تھا، میرے پاس اختیار نہیں تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو لوگوں کو اپیل نہیں کرتی، جب تک لوگ اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے، لوگ تھوڑا سا کھنگالیں نا کہ جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ بڑے بڑے ذمہ داروں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، ان کو پریفر کرتے ہیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ تو آپ کی اپروچ میں نہیں ہوتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم میں آج بھی کہتا ہوں اور پورے یقین سے کہتا ہوں، یہ تو کونسلر کا ایک عہدہ ہے نا، یہ لوگوں کی اپروچ میں ہوتا ہے. یہ 50-60 ہزار لوگ اگر آپ کے سسٹم میں انڈکٹ ہو جائیں تو پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مرنے جینے میں یہ کونسلر شامل ہوگا. آپ نے چور دروازوں کی بات کی ہے، اب جو آنے والا انتخاب ہوگا اس میں چور دروازے بند ہو جائیں گے؟ جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اس کے ذریعے اب دھاندلی کا چیپٹر کلوز سمجھیں؟ یہ کل بھی ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ اگر تو آپ نے سسٹم کو چلانا، میں نے آپ کو کل کیا کہا تھا کہ آج پاکستان کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں نا، وہ ایک مؤثر اور مضبوط حکومت کے ساتھ مشروط ہیں. جب آپ اقتدار میں آنے کے لیے ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ مجھے نام لے دینا کسی ایک کا کہ کون کیسے برس اقتدار ہے پاکستان کے اندر جن کی ہم بات کرتے ہیں. جس دن آپ کی پارٹیز مضبوط ہوں گی، یہ جو پارٹیز ہیں یہ کس طرح بنتی ہیں، دیکھی تھی وہ پارٹیز بنتی کیسے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سیڑھیاں لگتی ہیں، کس طرح پھٹے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کی پریس کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، ہم وہاں پر موجود تھے. کس نے لا کے وہ اراکین اسمبلی بٹھائے تھے؟ جب پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہو کہ موقع پرست اور ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے پارٹیز. اور پھر مجھے خود ایاز صاحب نے یہ بات بتائی، اور ایک ذمہ دار آدمی ہے، کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے 400 ارب کا ٹیکہ لگایا دوائیوں کا. ان کو کسی صاحب نے باقاعدہ ایک رپورٹ بنا کے جا کے دکھائی پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ آپ کا منسٹر ہے. اس کے کہنے پہ اسے اقتدار سے نکال دیا گیا، اور ٹھیک 3 ماہ کے بعد اسے کہاں لگایا؟ پارٹی کا سیکرٹری جنرل. یہ آپ کی پارٹیز کی ورث. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو سنجیدگی سے آپ نے مضبوط بنانا ہے تو پہلے پولیٹیکل پارٹیز، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ تماشا اور وہ ڈھکوسلا نہیں ہونا چاہیے جو آپ ان کے اندر انتخابی عمل ہوتا ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا، میں ایسی پارٹیز کو جانتا ہوں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ نہیں بلائے گئے، فیکٹریوں کے لوگ بٹھا کے تو آپ الیکشن آپ کرا لیتے ہیں. اس ملک میں ڈیموکریسی اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوں گے. اور پھر آپ نے قدغن لگائی کہ جی اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن نہیں ہونے، پھر آپ نے کہا جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے. تو یہ لیڈرشپ تو پھر موروثی سیاست ہے، بھگتے ہیں سارے. لیکن المیہ یہ ہے نا، جن کرپٹ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہر دور اقتدار میں ہوتے ہیں، ہر جماعت کا، ہر راستہ حکومت کا بتایا حصہ جاتا ہے نا، ہوتے وہ ہیں. پیسے دیتے ہیں، لیڈرشپ کو پیسے دیتے ہیں. میں جانتا ہوں انہیں انجن کہا جاتا ہے، ان کو انجن کے ساتھ کہا جاتا ہے اتنے ڈبے آپ نے اور ساتھ لے کے آنے، اتنے ڈبوں کا آپ نے بندوبست کرنا ہے. اور وہ لوگ جو پاکستان میں پارسائی کے دعوے دار تھے، یہ بھی کیسز آ جائیں گے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو میں کہنا نہیں چاہتا. آج کی بات ہم نے کرنی جو نہیں ہے، آج کی نہیں کرنی نا. انہیں پتہ ہے تاریخ یہ ہے نا، یہ تاریخ بڑی تلخ ہے. عامر ضیاء صاحب، جمہوری نظام میں یہ سیاسی قوتیں کیوں مضبوط نہیں ہو سکی ہیں؟ جب میرا ذرا سا زاویہ مختلف ہے. وہ یہ کہ کسی بھی نیم جاگیردارانہ کوئی معاشرہ ہو، نیم قبائلی معاشرہ ہو، نیم سرمایہ دارانہ معاشرہ ہو، تو وہاں پر جب آپ جدید ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر بنائیں گے تو فلارڈ ہوں گے. تو یہ تو ہماری جو ریاست کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں کمزوری رہی ہے کہ ہم ان معاشروں کے اندر چاہتے ہیں کہ جی ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر بن جائیں جو غالباً ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک پھر ہے نا کہ رولنگ ایلیٹ، وہ رولنگ ایلیٹ جو کیپچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ چاہے جمہوری حکومت ہو تب بھی وہی خاندان، وہی لوگ ہوتے ہیں، فوجی حکومت ہو تو وہی لوگ گھوم پھر کر آ جاتے ہیں. تو ہمارا جو پاور میٹرکس ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اور اس کے خمیر میں عوام دشمنی ہے، عوام امپاور نہیں ہوتے ہمارے.
تو میں وہ ایاز امیر صاحب کی اس سے کہ میں کوئی گریز نہیں کر رہا کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں سمجھنا یہ پڑے گا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مطلب طرز سیاست کا ہے، اور ہمارے جو آبجیکٹو حالات ہیں اس ملک کے اس کا ہے، کہ اس کے اندر جب تک آپ عوام کو امپاور، اور ظاہر ہے کہ وہ تو ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. ہماری قومی لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی وہی خاندان جو ہے وہ موروثی سیاست ڈومینیٹ کر رہی ہے، کانسٹیٹوئنسی لیول پہ بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا یہ ہمارا المیہ رہا ہے شروع سے کہ مطلب جب تقسیم ہوئی 47 تو اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ریسورسز ہمیں کم ملے، اور جو ہمیں فوج جو تھی ہم نے زیادہ انہیرٹ کی، 30% آرمی تھی اور 16% غالباً فائنینشیل ریسورسز ہوا کرتے تھے، تو وہ لاپ سائیڈڈ ہم پہلے دن سے ہیں. اس کے بعد کسی نے اس سماج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جی جاگیرداری کا ہم خاتمہ کر دیں، ہم ذرا سا لوگوں کو امپاور کریں. ہم نے ہر وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا جہاں سے جمہوریت کو مضبوط ہونا تھا. ٹریڈ یونین کو ہم نے تباہ کر دیا، پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے خاندانی ایک انٹرپرائز بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ پھر جب اتنی کمزوریاں ہوں گی تو جو پھر آپ کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کھیلنے کا، کیونکہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کرتے سیاستدان. ان کو جو اختیارات ملتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ مطلب ہے کہ جہاں پر فرض کریں کہ ان کی ڈومین ہے 70% معاملات میں آزاد ہیں کہ جی تعلیم کو، صحت کو، ان کو اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں، وہاں پر بھی کرپشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو فورن پالیسی میں نہیں بول سکتے، سیکورٹی ایشوز میں نہیں بول سکتے، سمجھ میں آگے ہمارے نا، لیکن جو آپ کو جہاں پر آزادی وہاں پہ کیا کرنا ہے میں انجام دیے. تو بات یہ کہ اب ہمیں فیصلہ ایک تو یہ کرنا ہے کہ بھئی جمہوریت اگر ہے تو کس قسم کی آنی چاہیے. بعض لوگ اب تک مطلب ہے کہ جی کیا پرو پیپل. عامر سیاح صاحب آپ نے موروثی سیاست کی بات کی ہے، آپ نے کہا کچھ خاندانوں کی اجارہ داری ہوتی ہے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، لیکن ہم نے ایک تبدیلی سرکار بھی دیکھی تھی، اس نے کیا تبدیلی لا کر دکھائی ملک میں 3.5 سال میں؟ اچھا ایک بات جو تبدیلی سرکار تھی نا، تبدیلی سرکار میں صرف ایک فرق تھا کہ وہاں پر وہ سابق وزیر اعظم جو تھا وہ اس کلاسیکل پاور سٹرکچر سے نہیں آیا تھا. باقی اس کی پارٹی کا جو کلاس کمپوزیشن تھا، طبقاتی کردار تو اس کی پارٹی کا کم و بیش وہی تھا کہ جو نون لیگ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس میں بھی الیکٹیبلز آئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بھی مطلب ہے وہ بڑے جن کے پاس پیسے تھے وہ لوگ آئے تھے. تو کوئی کہتے ہیں اسٹرکچر کا کوئی فرق نہیں تھا. جو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو، بلاول کی پارٹی ہو یا شریف خاندان کی پارٹی ہو، ان کا کلاس کریکٹر ایک ہے. اس میں ایک فرق ہے بھائی کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ غیر سیاسی تھا، اس نے آ کر مطلب اپنے آپ کو 26-27 سال محنت کر کے وہ اوپر آ گیا. لیکن اس کے جو کرچز تھے، بیساکھیاں تھیں، وہ وہی تھی کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں، وہ چاہے اس کو ڈیپینڈ کرنا ہو جی انسٹیٹیوشنز کی مدد کے اوپر، الیکٹیبلز کے اوپر یا پیسے والے بزنس مین کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. تو پھر کیا وہ تبدیلی لے کر آتے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی کے لیے آپ کو کچھ چیزیں تباہ بھی کرنی پڑتی ہیں. وہ جو کریٹو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، آپ کے جاگیرداری ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ریفارم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بنیادی کام میں ہماری ٹانگیں لرز جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا فوج جب آتی تو فوج بھی انہی لوگوں پہ بینک کر رہی ہوتی ہے. فوج بھی پھر بلوچستان سے سرداروں کو ملائے گی، کہیں سے جاگیرداروں کو ملائے گی، اور اسی کلاس کو ہم پر امپوز کر دے گی. تو پھر اس ملک میں تبدیلی کی ہوائیں چلتی ہیں لیکن تبدیل کچھ نہیں ہوتا، اور ہم بالکل ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی موروثی سیاست کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کیوں ہر وقت اس پہ بات کرتے ہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے کم از کم. مطلب ہے ٹھیک ہے آئیڈیلزم ہے، ابھی کوئی نہیں سن رہا، لیکن کم از کم ان چیزوں کو اٹھانا چاہیے کہ جی جاگیرداری ختم کریں گے تو جمہوریت آئے گی. مجھے یاد ہے اکبر بگٹی کے خلاف جو تھے رازق بگٹی صاحب، ایک مطلب ورکنگ کلاس کے شخص، انہوں نے نومینیشن پیپر بھر دیے تو وہ اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر انٹر نہیں ہو سکے تھے. رازق بگٹی کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا، وہ فوجی حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. لیکن اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب وہ بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے اور بڑے پرولتاریہ پروگریسو پولیٹکس کرتے تھے، تو یہ یہاں پر عالم ہے کہ آپ ان کے خلاف نومینیشن پیپر سردار کے خلاف نہیں ڈال سکتے، اب بھی نہیں کر سکتے. بلوچستان میں ہاؤس آف لارڈز ہے، آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے 2-3 شہروں میں ہم بیٹھ کے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ذرا سی ہماری مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کی ویلیوز ہوتی ہیں. باقی وہ مطلب ہے کہ یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا ہے کہ جاگیردارانہ سوچ ایم کیو ایم بھی اگر ہوتی ہے تو وہ مہاجر خیل بناتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر وہ بنا رہی ہوتی ہے اپنا چادریں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور تشدد کی پولیٹکس کرتے ہیں، جو کہ فیوڈلزم کا مطلب ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو وہ چیز جو ہے ہر سطح کے اوپر صلاحیت کر گئی. ہمارے اربن لوگ جو ہیں، اچھا بڑی دلچسپ بات ہے، جاگیردار نے جو ہے وہ یہاں پر وہ بھی لگا دی، انڈسٹری لگا لی، انڈسٹریلسٹ نے جاگیر خرید لی، تو وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہم پہ حاوی آ گئے نا. اور جو مڈل کلاس کے پولیٹیشینز ہیں وہ ان کی نقل کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی گن مین لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، 6 گاڑیوں کو کنوائے چل رہا ہوتا ہے. جب یہ لوگ آتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں، ان کی وہی حالت ہوتی ہے. تو پھر کہاں کی عوام دوستی، کہاں کا ریفارم، کہاں کی اصلاحات؟ بالکل
کہاں کی جمہوریت. تو صافی صاحب آپ کی نظر میں پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کیوں نہیں پنپ سکی؟ دیکھیں پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دیا ہی نہیں گیا ہے. جو مقتدر بھائیوں سے ہماری یہی دستبستہ درخواست ہے کہ اس نظام جیسا بھی یہ جمہوری نظام ہے اس کو چلنے دیا جائے. جو دنیا میں تجربات ناکام ہو چکے ہیں ان کو دہرانے سے کچھ نہیں ملنے والا. آپ ان تجربات کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہر چند سال بعد جڑ سے اکاڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ نشو و نما کیوں نہیں ہو رہی. بھائی جب آپ پودے کو زمین میں ٹکنے ہی نہیں دیں گے تو جمہوریت سے آپ توقعات کس طرح لگا رہے ہیں؟ دوسرا، ہم اپنے ماضی کو جو ہے اپنے حال سے الگ نہیں کر سکتے. ابھی جو میرے تھنک ٹینک فرما رہے تھے کہ آپ کربلا کو موجودہ حالات میں ہم اس کا تقابل نہیں کر سکتے. واقعی نہیں کر سکتے. کربلا، سانہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا، حق و باطل کا جو مارکہ ہوا تھا، وہ بہت بڑا مارکہ تھا. اس وقت بھی حق اور باطل کی ایک جنگ جاری ہے. وہ ایاز صاحب تو اس دور کو، کربلا کے دور کو اس دور سے تقابل کرنے کے حامی ہیں، لیکن سلمان صاحب جب 2018 کی بات کرتے ہیں تو اس پہ وہ چیبجوی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا تذکرہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم جب تک اپنے رویوں میں لچک پیدا نہیں کریں گے، جی جب تک ہم اپنے رویوں میں لچک پیدا نہیں کریں گے، اچھا جی، اور جب تک ہم مصنوعی پارٹیاں بنا کے اور کٹ پتلیوں کو بٹا کر حکمرانی کا جو ہمیں ایک شوق چڑھا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، اور جب کوئی کٹ پتلی زندہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ہم غیر سیاسی انداز سے مارنے کی کوشش ترک نہیں کریں گے تو جمہوری نظام اسی طرح جو ہے کمزور رہے گا اور اس کی جڑیں مزید کمزور ہوتی رہیں گی. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری بقا اور ہماری بچاؤ اسی لولی لنگڑی اور کمزور جمہوریت میں ہے. دنیا کی جو مہذب تاریخ میں آئیڈیل نہ صحیح لیکن قابل عمل نظام اس وقت تک سب سے زیادہ قابل عمل نظام جو ہے وہ جمہوری نظام ہی ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ یہ تجربات کرنے چاہتے ہیں کہ کوئی اور نظام لا کے اور جمہوریت کو ایک سائٹ پہ کر کے وہ اپنی گڈی چڑھا لیں گے تو یہ دنیا بھر نے یہ تجربے کر دیے ہیں. بادشاہت ناکام ہو گئی، ملوکیت ناکام ہو گئی، امریت ناکام ہو گئی. آپ کے ہاں بھی آپ نے ایک نہ ایک دن جمہوریت کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اس پہ ٹھیک ہے، آپ یہ درست کہا گیا، جو معزز پینلسٹ ہے انہوں نے درست خامیوں کی نشاندہی کی. یہ خامیاں تب ہی ختم ہوں گی جب تسلسل قائم رہے گا، جب آپ اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، جب آپ سلیکٹیو جمہوریت کا نفاذ چاہیں گے، اپنی مرضی کی کنگ پارٹیاں بنائیں گے، اپنی مرضی کے جو ہے حکمران بٹائیں گے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو جو حکومت سے ہٹا کے تخت دار تک پہنچانے کی جو آپ کی خواہشیں ہوتی ہے، اگر یہ خواہشیں آپ کی ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ جمہوری نظام سے گلہ نہ کریں، خود اپنے گریبانوں میں جان کے، اور خود جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں اور جو ہم سب اس میں ذمہ دار ہے بحیثیت شہری کہ ہم خود ان لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط کرتے ہیں. یہی سیاسی جماعتیں جو ہیں جو جمہوریت کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن خلوتوں میں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کے منصوبے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ آپ مکمل طور پر جمہوری نظام کو اور جو بھی ہو جمہوریت میں ہی بقا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے نگران سیٹ اپ پر اب تک کیا طے ہوا ہے، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ ने इस पर लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि हमने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, पीर को दोबारा इस पर बैठक होनी और नाम इसका फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो नाम पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डिसाइड किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उन्हीं में से कोई निगरान वज़ीर आज़म होगा? क्योंकि अभी तो राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनकी जानिब से नाम आना बाकी हैं। टेक्नोक्रेट, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट, ये अलग बहस है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म जो आएंगे और जो निगरान सेटअप बनेगा उसके तहत जो इलेक्शंस होने हैं उसके नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे या सर? अजीब बात है, पहले मेन इशू क्या है? मेन इशू है ये निगरान वज़ीर आज़म ने आके करना है कि इलेक्शन कैसे होने हैं। इलेक्शन आपने किस तरीके से करवाने हैं, आपने वो जो मैदान सजाना है कैसे सजाना है, आपने क्या सारों को वो आज़ादी देनी है उसमें हिस्सा लेने की, या कईयों की टांगें आपने पहली बांध देनी है? पहले तो ये आप डिसाइड करें ना। निगरान वज़ीर आज़म टेक्निकलिटी, या तो आप कहें ना कि निगरान वज़ीर आज़म जो होगा उसने ये बुनियादी फैसले करने हैं। जब सियासी जमातें जिन्होंने निगरानों का नाम लेना है, जब वो कठपुतली हैं, जब वो दुम छल्ले हैं, तो उन दुम छल्लों का जो नुमाइंदा होगा उसके पास क्या होगा? असल मंबा इख्तियारात का कहाँ पे है, मेन डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, जो कानून साजी हो रही है, जिन कवानीन का आप जिक्र नहीं कर सकती, वो कहाँ से हो रही है, उनका दायरा इतलाक क्या है उन कवानीन का, उनसे जो हमारी बॉडी पॉलिटिक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उस पे क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या मुस्बत पड़ रहे हैं या डिस्टॉर्शंस पैदा हो रही हैं, वो हम जिक्र नहीं कर सकते। तो निगरानों के पीछे हम कौन सा लगे हुए? राजा रियाज ने हम फैसला करना है, या इन्होंने करना है, या नवाज शरीफ ने आना है, या जो हमारे मुतहर्रिक साथी हैं उन्होंने कहना है? नागवार होगा अगर मैं नवाज शरीफ का नाम लूं, नवाज शरीफ आएंगे कौन सी तोप यहां चला लेंगे, हमें बताएं अपने इलेक्शन कैसे करने हैं। उससे पहले ये बताएं दिलों में वसवसे, यहां पे जो अंगारे सुलग रहे हैं उन्हें कैसे ठंडा किया जाए, कैसे आप फैसले जो हैं जमहूरियत और कौम और पाकिस्तान के हक में आप कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल वो सिलेक्टिव फिर करना है कि अगर आप ये कहें कि पिछले अदवार ज़ियाउल-हक से लेके अब तक सिलेक्टिव लेबोरेटरी चलती रही है, तो अब भी हमने सिलेक्टिव लेबोरेटरी को खड़ा करना है। बुनियादी सवाल तो ये हैं। और आपने सबको वो जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में है भाई? सबको उसमें होगा हिस्सा या नहीं होगा? कई वाकयात का मई में कई वाकयात हुए, उनका जो है कितना चर्चा किया जाता भाई? आज तक को इनके बारे में कोई रिपोर्ट आई है, कोई तहकीकाती रिपोर्ट आई है, कोई हतमी चलान हुआ है, कोई बताया है कि ये एविडेंस हमारे पास है? सब वो जो जिसका दिल आता है वो कहते हैं। मई और आज के जुलाई खत्म हो रहा है, मई का महीना गुजर गया, जून का महीना गुजर गया, जुलाई का खत्म होने वाला 3 माह। तो 3 माह आप कोई रिपोर्ट नहीं कंपाइल कर सके। आपने चार्जशीट एक लगानी है जिन पे इल्जाम है, हतमी चलान, भाई ये फाइनल है, ठीक है, ये हमें सब पता है कि ये हुआ था, तो भाई पता होना चाहिए। फलाने ने टेलीफोन इसको किया, उसने अयाज अमीर को कहा कि तुम वहां पहुंच जाओ और फलानों के साथ सबको, अब तो बिल्कुल वीडियोस आनी चाहिए थी। कोई आया है? लेकिन कुछ ऑडियो लीक्स तो सामने आई हैं और उससे बहुत कुछ आया हुआ है। लेकिन सलमान साहब, बात हो रही है निगरान सेटअप की, क्या जो नाम इन्होंने दे दिए हैं इन्हीं में से कोई फाइनल होना है या नाम अभी कहीं और से आना है? देखिए, अभी जिन इश्यूज़ का जिक्र किया गया है ये सारे रियल इश्यूज़ हैं। इन रियल इश्यूज़ को एड्रेस किसने करना? एक जमहूरी सिस्टम में पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिशियंस में ऐसे लोग मौजूद हों जो पॉलिटिशियंस के साथ मिल के बैठने के लिए तैयार ना हों और वो आवाज़ें किसी और तरफ दें, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उनका रास्ता वहीं से निकलेगा, तो बात ये कि ये सारे इश्यूज़ जो थे इन पे पार्लियामेंट के अंदर भी बात हो सकती थी और बात होती रही। देखें, ये मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, ये मैं 2-2.5 माह पहले की बात कर रहा हूँ, बल्कि 2 माह से भी पहले की, कि ऐवान के अंदर से कमेटीज़ बनी थी। ये सूरत इस नौबत यहाँ तक ना आती, ये 9 मई का वाक़या ना होता, इनकी पार्टी में बड़े रिजनेबल लोग मौजूद थे। मैंने आपको याद है यहाँ पर बैठ के हवाला दिया
کہ خود شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا کے سامنے بھی کہا کہ ہم ان 3 ایشوز پہ ہم پہنچ چکے ہیں، صرف الیکشن کی ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی. اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی تھی؟ کون شخص تھا جس نے کہا نہیں مجھے اسمبلی توڑنے کی تاریخ چاہیے؟ یہ پولیٹیکل طرز عمل نہیں ہے، یہ پولیٹیشنز کا طرز عمل نہیں ہے. جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ نے نہ سیاستدانوں سے پہلے بات کی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک مافوق الفطرت چیز سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو یہ 22 کروڑ عوام کی سیاست ہوگی، لوگوں کے پاس سے جانا پڑے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو اقتدار ملا پھر آپ ادھر کا رخ کرتے ہیں اور روز پکارتے رہے کہ جی میں ان سے بات کروں گا. بات ہے کہ آخر یہ المیہ نہیں پاکستان کی سیاست کا. اب آ جائے آپ نے جو 5 لوگوں کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دیکھیں حکمران الائنس میں ایک پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے. ابھی یہ پیپلز پارٹی اور اگر مسلم لیگ، میرے اطلاع کے مطابق میں ایک ان کی پارٹی کے ذمہ دار شخص کا، چونکہ خواجہ صاحب نے نام لیا ہے، ان کی پارٹی کا انہی کی سطح کے ذمہ دار سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں اس کمیٹی کا رکن ہوں، ابھی تک کسی کے نام ڈسکس نہیں ہوئے. اچھا بات ہے یہ کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس میں کون سا ایسا مخبصہ ہے؟ پھر راجہ ریاض کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں وہ تو ویلڈ ہے، بلکہ میں نام لیتا ہوں کہ اس نے یہ جو چیئرمین احتساب بیورو ہے وہ تو راجہ صاحب والے پینل میں موجود تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک اس نے کہا میں نے 3 نام دینے ہیں. اچھا ابھی انہوں نے 3 نام دینے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے 3 نام دینے ہیں. کیا یہ پولیٹیشنز کے کہنے پہ بنے گا؟ یہ جو آ رہا ہے نا کہ پولیٹیشن نہ ہوگا، یہی کہہ رہے ہیں نا، پولیٹیشن نہیں ہوگا. اگر پولیٹیشن ہو رہا ہوتا تو یہ جو قانون سازی کی گئی ہے وہ قانون سازی کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. اور ایک اور بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، فوری طور پر ایک بریک کی جانب جانا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب، ہم نگران سیٹ اپ پر بات کر رہے ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوا پارلیمنٹ میں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں جو نگراں وزیر اعظم کے اوپر اتنا زیادہ ہم لوگ زور دے رہے ہیں، اتنی بات کر رہے ہیں، ایک طرح کا وقت کا ذہن ہے. جو بنیادی سوالات ایاز امیر صاحب نے اٹھائے تھے کہ کیا آنے والے انتخابات جو ہیں اس میں لیول پلینگ فیلڈ سب لوگوں کے لیے ہوگا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ یہ دیکھیں نگراں وزیر اعظم کوئی بھی آ جائے، اور بے شک بغیر اختیار کیا یا جو اس کو اختیار دے دیے گئے اس کے ساتھ آئے. ہمارے یہاں یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی، ان کی پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی، ان کے پاس کیا اختیار تھے اور وہ کتنے دنوں کے لیے آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے مطلب دن روز کہتے ہیں پنجاب ترقی کرتے ہیں ان کے زیر سایہ. کے پی میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر بھی تو نگراں سیٹ اپ ہے نا. تو نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ تو ایک سمجھیں کہ ایک علامت ہے. اصل جو بات ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوں گے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ شفاف ہوں گے نہیں ہوں گے، اس میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو کیا موقع ملے گا یکساں طور پہ دوڑنے کا، یا پہلے سے جو ہے میدان جو ہے کسی کے حق میں استوار کر لیا گیا ہے، کسی کے اوپر دروازے بند کر دیے گئے. یہ بنیادی سوالات ہیں. ہم لوگ کتنا ہی اس پہ بات کریں، اسپیکولیٹ کریں کہ جی ساغ ڈار آ جائیں گے، ساغ ڈار نہیں آئیں گے تو کوئی اور صاحب آ جائیں گے، جو بھی آئے گا وہ اسکرپٹ کے مطابق کام کرے گا. اسکرپٹ کیا ہے یہ زیادہ اہم بات ہے، اور اس کے اوپر جو میرے خیال میں اب تو کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ سب کو پتہ ہے اسکرپٹ کیا ہے، کہ جو اس وقت موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے یا جو ان کے ساتھ اور اتحادی ہیں اسی پہ مشتمل ہوگا. 2-4 چہرے کچھ بدل سکتے ہیں، مطلب کوئی ایک آدھ نیا چہرہ آ جائے گا، کسی کو 2 وزارتیں زیادہ مل جائیں گی، کسی کو کم مل جائیں گی. مور اور لیس سیٹ اپ یہی ہوگا. اس میں کوئی غیر یقینی مجھے صورتحال نظر نہیں آ رہی، ابہام کوئی نظر آ نہیں رہا. اور اس میں ایک مطلب ہے کہ جو ایک اپوزیشن کی فورس ہے پی ٹی آئی، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. وہ غالباً آپ کو نظر نہ آئے اس طرح سے الیکشن میں، اگر ہوگی بھی تو اتنے زور و شور سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گی. تو چیزیں تو بالکل سامنے ہیں اب ہمارے، اور اس میں کوئی اس میں کہتے ہیں نا ابہام نہیں رہ گیا. کیئر ٹیکر کوئی بھی آئے، میں کہتا ہوں اسحاق ڈار آ جائیں یا آپ کسی بہت ہی مطلب ہے اس پینل میں سے آپ صافی صاحب کو بنا دیں آپ نگراں وزیر اعظم، نتائج وہی آئیں گے جو میرے خیال میں طے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب آپ کی نظر میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی تحفظات ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں نگران سیٹ اپ ہے انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے یا منتخب ہے. تو پیپلز پارٹی ایسی شکایات کیوں کر رہی ہے کے پی کے نگران سیٹ اپ سے؟
دیکھیں یہ مریم سیاسی منافقت ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایاز صاحب بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے ان ایکٹس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی. کل میں آپ کے پروگرام میں یہی گزارش کر رہا تھا. چلے جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین تھے وہ دباؤ میں آ گئے, لیکن جو زمان پارک جانے والے صدر پاکستان ہے ان کے پاس یہ بل جائیں گے, وہ دستخط نہ کرے, کم از کم علامتی طور پر اس کا جو جس طرح کابینہ سے حلف نہ لینے کے دوران ان کا ضمیر جاگ گیا تھا, تو اب کیا ان کی ضمیر کوئی لمبی چھٹیوں پہ چلا گیا, وہ کر کے دکھائے نا. وہ تو پی ٹی آئی کا بہت سینئر رہنما بھی ہے اور بہت سینسیبل انسان بھی ہے اور زمان پارک کے بہت قریب بھی ہے. جو پارلیمان میں غلطی ہوئی وہ جا کے درست کر رہے, صدر پاکستان اس پہ دستخط نہ کرے. لیکن یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لامانی اور لا حاصل بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ جو باقی جو چیزیں ہو رہی ہے, ابھی جو عبوری نگران حکومت کی ہم باتیں کر رہے ہیں, چاہے جو بھی آئے, مجھے اس میں غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے, چاہے جو بھی آئے گا ان کے نام پہ تنازع ضرور کھڑا ہوگا. ایک بات ضرور طے ہے کہ بے یقینی کی صورتحال مزید بڑھے گی. نگرانوں کے حوالے سے جو فضا بنائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں کیا گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے لا کے اور اس پہ پیپلز پارٹی کا واویلا اور اس پہ مسلم لیگ نون کا اصرار اور اس قسم کے باقی جو نام سامنے آ رہے ہیں, اب جو بھی نام آئے گا اس پہ تنازع ضرور قائم ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جو بھی نام سامنے آئے پر اس پر تنازع ہوگا اور سیاست ایک نیا رخ اختیار کر لے گی. بہت شکریہ صافی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.